My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हमारा टॉपिक है इंसाफ। इंसाफ की तारीफ, इंसाफ के माखिज़ और इंसाफ की किस्में। जस्टिस डेफिनेशन, सोर्स ऑफ जस्टिस एंड काइंड्स ऑफ जस्टिस। हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसकी तारुफ या इंट्रोडक्शन। मासिर समाज में इंसाफ एक हरकियाती अज़ू है। कई सियासी फ़लसफ़ियों, समाजी मसलहीन, माशी मुफक्किरीन और नफ्सियाती माहिरीन की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल हुई। इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ़ गोशों में रहने वाले अफराद की बुनियादी जबिलत को मलहूज़ रखते हुए इस नज़रिए की तायीद की। इसी के साथ साथ समाजी बुनियाद पर मबनी इंसाफ का क़याम के लिए दुनिया के बेशतर ममालिक बिला लिहाज सियासी व माशी उसूलों के इंसाफ के हुसूल की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सियासी फ़लसफ़ियों, माशी मुफक्किरीन और नफ्सियाती माहिरीन ने दुनिया के मुख्तलिफ़ गोशों में रहने वाले अफराद की जबिलत को, बुनियादी जबिलत को और समाजी बुनियाद पर इंसाफ से मुताल्लिक़ उसूल, नज़रिया इंसाफ पेश किया है। इंसाफ दुनिया के किसी भी गोशे में रहने वाले अवाम के लिए इंसाफ ज़रूरी है। इसीलिए सियासी फ़लसफ़ियों ने, समाजी मसलहीन, माशी मुफक्किरीन और नफ्सियाती माहिरीन ने अपनी तवज्जो इंसाफ की तरफ राग़िब की और अफराद की बुनियादी जबिलत को और समाजी बुनियाद पर मबनी इंसाफ नज़रिया बयान किया, जिसको दुनिया के बेशतर ममालिक बिला लिहाज सियासी व माशी उसूलों के इंसाफ के उसूल की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से अंग्रेज़ी लफ्ज़ जस्टिस लातिनी लफ्ज़ जस से माखूज़ है, जिसके माने मुत्तहिद होना या आपस में बांध जाना, इंसानों या फिर इंसानों के दरमियान रब्त या ताल्लुक़ के हैं। इसी तरह से दस्तूरी व अदालती इदारों की जानिब से तौसीक़ करदा उसूल व ज़वाबित इंसाफ के हवाले से तश्कील व नाफिज़ किए जाते हैं। यानी कि दस्तूरी व अदालती इदारे उसूल व ज़वाबित की शक्ल में इंसाफ के नाम पर तश्कील व नाफिज़ करती हैं। इसी लिहाज से ममलिकती अथॉरिटी की जानिब से वाज़ा करदा इनफ़रादी हुकूक़ की शफ़ाफ़ियत इंसाफ के मुताबिक होती है। इंसाफ की तारीख़ में कई फ़लसफ़ियों ने, कई मुफक्किरीन ने अपने ख़यालात पेश किए हैं, जिनमें से अफ़लातून या प्लेटो ने ये तारीफ़ की कि इंसाफ के माने हर एक को उसका हिस्सा देना इंसाफ है। ये दलील हिम्मत और ममलिकत की मर्ज़ी व मंशा का मजमुआ होता है। इसी तरह से
अरस्तु अरिस्टोटल ने इंसाफ इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि समाज में अफराद अपने अखलाकी फ़राइज़ अंजाम दे। इसी तरह से केफालूस ने इंसाफ के माने सच बोलना और दूसरों को इसके जायज़ हुकूक देना है। इसी तरह से पोल मार्कस ने इंसाफ के माने दोस्तों के साथ दोस्तों की मदद करना और दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना है। बार्कर ने इंसाफ सियासी अक़दार का मजमूआ इर्तिबात है। इस तरह से कई माहिरीन सियासत फ़लसफ़ियों ने अपनी अपनी तारीफ़ इंसाफ से मुताल्लिक़ बयान की है। इंसाफ का तसव्वुर सियासी नज़रिए की तरह क़दीम तसव्वुर है। ज़माने क़दीम से ही ये इंसाफ चला आ रहा है। इस तसव्वुर में वक्त के साथ साथ कई तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, जैसा कि बादशाही निज़ाम क़दीम ज़माने से जो भी हुकूमतें चल रही हैं और ज़माने के साथ साथ इसमें तब्दीली होती रही है। बाज़ मुसन्निफ़ीन के ख़याल में इंसाफ के माने नेकी है और बाज़ मुफ़क्किरीन ने इसको मसावात समझा है और दीगर मुफ़क्किरीन इसे क़ानून की हुक्मरानी समझे हैं। इस तरह से अपने अपने नज़रिए, यानी बाज़ ने नेकी कहकर तारीफ़ की इंसाफ की, इसी बाज़ ने मसावात के तौर पर अपना नज़रिया पेश किया, यानी कि अपना ख़याल पेश किया। बाज़ ने क़ानून की हुक्मरानी के तौर पर इंसाफ की तारीफ़ की। इंसाफ न सिर्फ इल्म सियासियात का अहम हिस्सा है बल्कि अखलाकियात और फ़लसफ़ा का भी अहम और लाज़िम हिस्सा है। इसी तरह से हम इंसाफ से मुताल्लिक़ माक़िस सोर्सेस ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। सोर्सेस इंसाफ के माक़िस अर्नेस्ट बार्कर ने 4 माक़िज़ात पेश किए हैं, जो हम डायग्राम की शक्ल में जो देख रहे हैं। फितरत, इंसाफ के माक़िस फितरत, अखलाकियात, मज़हब, माशी अनासिर। ये जो माक़िज़ात हैं, 4 जो माक़िज़ात हैं, ये माक़िज़ात इब्तिदा समझी जाती है इंसाफ की। इन चारों माक़िज़ात की वजह से जो है ना इंसाफ नज़रिया पेश किया गया है। समझा जाता है कि जस्टिस की इब्तिदा, ज़रिया, सोर्स, इन चारों के वजह से ममलिकत में इल्म सियासियात में इंसाफ का नज़रिया पेश किया गया। इंसाफ की इब्तिदा इन चारों नज़रियात पर है, जो हम आज एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला है फितरत, नेचर। यूनानियों के रूहानी फितरत नेचर को इंसाफ का माक़िस कहते हैं। इनके ख़याल में फितरत अखलाकी फ़लसफ़े और मज़हबी अक़ायद के मजमूए का नाम है।
ان کے نزدیک فطرت، خدا اور دلیل ناقابل تقسیم جبلتیں ہیں۔ چنانچہ ایک انسان جو فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ خدائی طاقت اور معقولیت پر بنائے گئے قوانین پر عمل کرتا ہے۔ یونانیوں کے روحانی فلسفیوں کے نزدیک انصاف نظریہ فطرت، انسانی فطرت سمجھا گیا ہے۔ چنانچہ فطرت میں موجود جبلت تین باتوں کا اظہار کرتی ہے، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو ارسطو انسان سماجی حیوان ہے۔ انسان سماج میں ہی عمدہ زندگی، اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ انسان آزاد ہو، انسان اپنے آپ، انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ انسان آزاد ہو، یعنی کہ اس پر کسی کا دباؤ نہ رہے۔ یہ دوسرا، انسان کے ساتھ مساویانہ سلوک کیا جائے، یعنی کہ کسی بیس پر بھی انسانوں کے درمیان مساویانہ سلوک، ایکوالٹی نہ سمجھی جائے۔ تمام انسان کسی میں بھی نامساوات نہ کیے جائیں، یہ انسانی فطرت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مشترکہ عقلی عناصر کی بنیاد پر انسان اپنے ساتھیوں سے تعلق رکھے، یعنی کہ انسان سماج میں زندگی گزار سکے اور دوسروں سے تعلق پیدا کر سکے۔ یہ انسانی فطرت ہوتی ہے۔ تو یہ جو فطرت، انسانی فطرت ہے، یہ فطرتیں ایک ماخذ بنی انصاف کی۔ نیکسٹ ہے اخلاقیات، ایتھکس۔ عینیت پسند مفکرین جیسے افلاطون، امانوئل کانٹ، تھامس ہیلی گرین، بارکر اور دیگر کا کہنا ہے کہ انصاف اخلاقی اصولوں سے ماخوذ ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سماج کی جانب سے باری باری تسلیم کیے جانے والے اقدار مثبت انصاف کا غیر شخصی ذریعہ ہیں، یعنی کہ سماج میں باری باری تسلیم کیے جانے والے اقدار، جو کام ہیں، جو ہیبٹس ہیں، مثبت چیزیں ہیں، مثبت کام ہیں، اخلاقیات ہیں، بیہیویئر ہے، وہ چیزیں بھی جو ہے نا انصاف کا ذریعہ بنی ہیں، ماخذ بنی ہیں۔ چنانچہ سماج کی اخلاقی قدریں اور اخلاقی معیارات انصاف کی حقیقی بنیاد ہوتے ہیں، یعنی کہ مورل ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز جو ہے، ایتھیکل کوالٹی، اسٹینڈرڈ کے طور پر ایک انصاف کا ماخذ کہلاتے ہیں۔ جو اخلاقیات، جو سماج کا جو بیہیویئر، گڈ بیہیویئر ہے، وہ گڈ بیہیویئر بھی جو ہے نا ایک انصاف کی ابتدا سمجھا گیا ہے۔ اسی طرح سے مذہب بھی انصاف کا اہم ماخذ ہے۔ مذہب قرون وسطی کے دور سے انصاف کا ماخذ رہا ہے۔ زمانہ قدیم سے لے کر ابھی بھی جو انصاف ہے، انصاف کا ماخذ ہے، وہ مذہبی
کے ذریعے کلیساؤں نے یہ تصور پیش کیا کہ انصاف خدائی تصور ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سماج میں نیکی و بدی، صحیح اور غلط کے معیارات کو مذہب طے کرتا ہے۔ زمانہ قدیم سے لے کر اب تک بھی جو ہے نا مذہب جو ہے نا انصاف کا ذریعہ ہے، یعنی کہ سماج میں نیکی و بدی، صحیح اور غلط کے معیارات کو مذہب طے کرتا ہے۔ جنت اور جہنم معیارات صحیح کام غلط کام کے کرنے پر مذہب طے کرتا ہے۔ اسی لیے انصاف میں مذہب کی روح پائی جاتی ہے۔ مذہب بھی ابتدا سمجھا گیا ہے انصاف کا۔ چنانچہ تھامس ایکویناس نامی مفکر نے انصاف کو مذہبی تصور پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انصاف کا خیال انسان میں خدا کا پیدا کردہ ہے۔ انصاف کو انسانوں میں خدا کا پیدا کردہ ہے۔ اسی لیے ہر سماج میں نیکی و بدی، صحیح اور غلط کے معیارات سب سے پہلے مذہب میں پائے گئے، پھر آہستہ آہستہ مذہب سے مملکتوں میں، دستوروں میں آئے۔ یہ مذہب مملکت کی ابتدا سمجھا گیا ہے۔ اسی طرح سے معاشی عناصر بھی انصاف کے اہم ماخذ ہیں۔ طبقاتی کشمکش کی وجہ سے وقوع پذیر صنعتی انقلاب کے دوران یہ عنصر بہت اہمیت کا حامل رہا۔ یہ عنصر صنعتی انقلاب کے آغاز کے وقت سماج میں پائے جانے والے مختلف طبقات کے درمیان فرق کو نمایاں کرنے میں اہمیت کا حامل رہا ہے۔ صنعتی انقلاب کی رونما کامیابی کے باوجود سماج میں خستہ حالی، غربت اور بد اخلاقی فروغ پائی۔ بہت کوششوں کی بنا پر عوام میں جوش و خروش پایا گیا۔ چند ماہرین معاشیات نے جو معاشی عناصر طبقاتی کشمکش یعنی کہ صنعتی انقلاب کے دوران دو طبقے تیار ہوئے، یعنی کہ امیر اور غریب میں فرق کرنا، جس کی وجہ سے ان دونوں طبقوں میں درمیانی انصاف پیدا کرنا۔ جو صنعتی طبقہ آنے کی وجہ سے سرمایہ دار اور مزدور جیسے میں فرق آ گیا، تو یہ جو فرق کرنے والی چیزیں ہیں، فرق جو کرنے والی باتیں ہیں، اس کو فرق کو کم سے کم کریں، فرق کو ختم کریں۔ اس طرح سے ختم کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو اس طرح سے کہ غیر طبقاتی سماج تشکیل دینا۔ غیر طبقاتی سماج کب تشکیل ہوتا ہے؟ جب انصاف کے مطابق انصاف ہوتا ہے، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو کارل مارکس کی نظر میں غیر طبقاتی سماج اس وقت ہوتا ہے جب کمیونزم کا نظریہ عمل آوری کیا جاتا ہے، یعنی کہ امیر اور غریب کے طبقات میں فرق کرنے سے ان کو انصاف
کے طور انصاف کا تقاضا کے طور پر ایک انصاف کا ذریعہ بنا معاشی عناصر بھی۔ یہ ہم اب تک یہ جو پڑھے انصاف سے متعلق ماخذات تھے، ہم اس کے انصاف کی قسمیں کے بارے میں، یعنی کہ انصاف کی قسمیں پڑھیں گے۔ انصاف کی مختلف قسمیں ہیں، ان میں فطری، سماجی، سیاسی اور قانونی انصاف شامل ہیں۔ آئیے ان انصاف کی ان قسموں کو تجزیہ کریں گے اس چارٹ کے ذریعے۔ تو یہ چارٹ دیکھیے، انصاف کی قسمیں جس میں فطری انصاف ہے، سماجی انصاف ہے، سیاسی انصاف ہے، معاشی انصاف ہے، اسی طرح سے قانونی انصاف ہے۔ تو ہم پہلا جو ہے اس چارٹ میں فطری انصاف یا نیچرل جسٹس کے بارے میں پڑھیں۔ دنیا میں رہنے والا ہر شہری چند حقوق کا مالک حامل ہوتا ہے، جن کے ذریعے وہ قدرتی وسائل کا استعمال کرتا ہے۔ یعنی کہ جتنے فطری انصاف کے اندر ہمیں جو قدرتی وسائل ہیں، دنیا زمین پر رہنے والا انسان جو قدرتی وسائل ہے ان کا استعمال کرتا ہے۔ یہ جو قدرتی وسائل جو ہیں، قدرتی وسائل زمین پر زندہ رہنے والے ہر فرد کی زندگی کو فطری ذرائع تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ قدرتی وسائل کا استعمال کرنا اور ایسا استعمال کر ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان وسائل کا دانش مندی کے ساتھ استعمال کرے۔ ایسا نہیں کہ فطری انصاف جو قدرتی وسائل ہیں اس کو بے جا نقصان آنے والی نسلوں تک باقی نہیں رکھے جیسا استعمال کرے، تو وہ فطری انصاف نہیں ہے، بلکہ قدرتی وسائل کا دانش مندی کے ساتھ استعمال کرنا وہ فطری انصاف ہے۔ یعنی آئندہ آنے والی قدرتی وسائل کو بچا کر رکھنا تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے نا اس سے فائدہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فطری انصاف۔ اسی طرح سے سماجی انصاف سے مراد افراد کے حقوق اور سماجی کنٹرول کے درمیان توازن کی برقراری ہے۔ یہ مجموعی قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے شہریوں کی جائز خواہشات کی تکمیل کے مکمل موقع فراہم کرتا ہے۔ سماجی انصاف افراد کے حقوق اور سماجی کنٹرول کے درمیان توازن برقرار رکھتا ہے، یعنی کہ قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے شہریوں کی جائز خواہشات کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ سماج شہریوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ یہ ملک میں اتحاد و یکجہتی پیدا کرتے ہوئے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ سماجی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، یعنی کہ سماج میں جو ضروریات زندگی ہیں ان ضروریات زندگی کو
قانون کی حکمرانی کے نظریے کی بنیاد پر سماجی انصاف نافذ کیا گیا۔ سماجی انصاف سماجی برائیوں کا خاتمہ کرتا ہے، جیسے غربت، ناخواندگی، فاقہ کشی اور بیماریاں وغیرہ جیسے سماجی برائی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سماج کے مظلوم و کمزور طبقات کا تحفظ کرتا ہے اور فرد کی ہمہ جہتی کے لیے درکار مواقع فراہم کرتا ہے۔ سماجی انصاف ہمیں سماج میں رہنے کے لیے ہمہ جہتی ترقی کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح سے سیاسی انصاف کے بارے میں سیاسی انصاف سے مراد ہے سیاسی مساوات کی ترجمانی۔ سیاسی انصاف کا مقصد مملکت میں رہنے والے تمام بالغ شہریوں کو سیاسی حقوق کی فراہمی ہے۔ سیاسی انصاف شہریوں کو حکومتی سرگرمیوں میں آزادانہ اور شفافیت کے ساتھ حصہ لینے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس کا اظہار انتخابات کے دوران ہوتا ہے۔ انتظامی امور میں شہریوں کو گرم جوشی کے ساتھ حصہ لینے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ سیاسی انصاف اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب کہ قانون کی حکمرانی ہو، آزاد عدلیہ ہو، منصفانہ انتخابات ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، آزاد مقننہ صحافت ہو اور جمہوری نظام ہو۔ سیاسی انصاف بالغ عوام کو سیاسی حقوق فراہم کرتا ہے اور حکومت کی کارکردگیوں میں حصہ لیتا ہے اور سیاسی انصاف وہاں پر کامیاب ہو سکتا ہے یا پھر اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب کہ قانون کی حکمرانی، آزاد عدلیہ، منصفانہ انتخابات، سیاسی جماعتیں، آزاد مقننہ، آزاد صحافت، جمہوری نظام موجود ہو۔ اس طرح سے سیاسی انصاف کے بعد نیکسٹ جو آتا ہے معاشی انصاف۔ تو معاشی انصاف کو تمام قسم کے انصاف کے لیے ایک لازمی شرط تصور کیا گیا ہے۔ معاشی انصاف کو تمام قسم کے انصاف کے لیے ایک لازمی شرط تصور کیا گیا ہے۔ معاشی انصاف اس بات کا حوالہ دیتا ہے کہ افراد کے درمیان غیر تناسبی و غیر فطری معاشی تفاوت نہ ہو، یعنی کہ افراد کے درمیان غیر تناسبی، غیر فطری معاشی تفاوت، اکنامکل ڈفر نہ ہو، بلا لحاظ آمدنی، دولت و جائیداد مساویانہ سلوک کیا جائے، یعنی کہ امیر اور غریب کے درمیان
معاشی مساوات یا سلوک مساویانہ سلوک کیا جائے، آمدنی، دولت، جائیداد پر مساویانہ سلوک کیا جائے۔ یہاں پر امیر اور غریب میں کے درمیان فرق پایا جاتا ہے، لیکن مملکت معاشی انصاف کے ذریعے جو آمدنی، دولت و جائیداد اور مساویانہ سلوک، جائیداد مساویانہ کے طور پر امیر اور غریب کے درمیان فرق یا پھر مساویانہ انصاف، معاشی انصاف کرے۔ معاشی انصاف کا مثبت پہلو یہ ہے کہ مزدوروں کے لیے بہتر اجرت فراہم کرے، مزدوروں کے لیے بہتر اجرت فراہم کرے، آمدنی دولت کے تفاوت کی شدت سے نفرت کرتا ہے، یعنی کہ امیر اور غریب اجرت منیمم ویجز کے ویجز کے طور پر، تاکہ جو مزدور ہے اپنی ضروریات زندگی اپنی اجرت سے پوری کر سکے۔ معاشی انصاف کمزور طبقات کے استحصال کی اجازت نہیں دیتا، یعنی کہ عام طور پر سرمایہ دار ممالک میں جو کمیونزم نظریے کا حامی کارل مارکس نے مزدوروں، سرمایہ دار فرد، سرمایہ دار نظام مزدوروں کا استحصال کرتے ہیں، کس طرح سے ان کو اجرت کم دے کر، ان سے زیادہ کام لے کر اور کم ان کو اس کی قیمت دے کر، اجرت دے کر، اس طرح سے۔ اس کے لیے حکومت ہند نے مملکت اس طرح معاشی انصاف کو لاگو کرنے کے لیے جو ان کو بھروسہ دے، معاشی انصاف کمزور طبقات کے استحصال کی اجازت نہیں دیتا۔ معاشی انصاف اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ کوئی بھی فرد بنیادی ضروریات سے محروم نہ رہے، اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ تمام افراد کو بہتر و معیاری زندگی گزارنے کے لیے درکار روٹی، کپڑا اور مکان اور تعلیم جیسے دیگر بنیادی ضروریات فراہم کرے اور سب کے لیے وسائل زندگی ضمانت دیتا ہے۔ معاشی انصاف کا تصور سماج میں معاشی مساوات ہے۔ یہ اس اصول کی تائید کرتا ہے کہ فرد کی ضروریات قابلیت کی بنا پر مواقع عطا کیے جائیں۔ اسی طرح سے سماج میں معاشی انصاف کے بغیر آزادی کی خواہش بے معنی ہے، یعنی کہ سماج میں معاشی اکنامک جسٹس کے بغیر لبرٹی بے معنی ہے۔ معاشی انصاف اس بات کی حمایت کرتا ہے کہ پروقار انسانی زندگی کی بنیاد پر
شہری آزادی دی جائے۔ اس طرح معاشی انصاف کا تصور عصر حاضر میں کلیدی اہمیت کا اختیار کر گیا ہے۔ یہاں پر نیکسٹ ہے قانونی انصاف۔ قانونی انصاف میں مملکت کی جانب سے بنائے جانے والے قوانین میں قانونی انصاف کا اظہار ہوتا ہے، جو سماجی رسم و رواج کا تکمیلہ ہے۔ قانونی انصاف مملکتی دستور کا مجسم اور مقننہ کا قانون ہے۔ یہ انصاف کے قانونی حدود کا تعین کرتا ہے۔ قانونی انصاف کے بنیادی طور پر دو پہلو ہیں۔ نمبر 1 ہے قانون کی حکمرانی کی بنیاد پر سماج میں قوانین کا نفاذ عمل لایا جائے۔ تمام شہریوں کو یکساں قوانین کا اطلاق، امپلیمنٹیشن۔ قانون کے آگے مساوات۔ قانون کے آگے مساوات سے مراد کیا ہے؟ تمام شہریوں پر یکساں قوانین کا اطلاق کا نفاذ ہو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ قوانین کی تشکیل فطری انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ دوسرا یہ کہ قوانین کی تشکیل فطری انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ یہ سماجی فلاح و بہبود کی خواہش کی تکمیل کرتا ہے۔ قوانین کی تشکیل فطرت یعنی کہ انسان کی فطری جبلت جو ضروری ہے، انسان کی فطرت کے مطابق قوانین تشکیل دیں تاکہ لیگل جسٹس کہلائے۔ قانونی انصاف کی مدد کے بغیر انصاف نہیں ہے۔ بارکر کہتا ہے کہ قانون پر مبنی انصاف قانونی انصاف ہے، اس کا نصب العین انصاف کی فراہمی ہے۔ اس طرح کا قانون انصاف کا نام البدل ہے۔ یعنی کہ تمام قانونی انصاف اس طرح سے کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی، دوسرا پہلو قانون کی تشکیل فطری انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ انسانی فطری انصاف کے اصول، انسان کی فطرت کے مطابق اصول قوانین بنائیں، یہ قانون انصاف کہلاتا ہے۔ اس طرح سے آج ہم اس ویڈیو میں قانون کی تعریف، قانون کے ماخذ اور قانون کی قسمیں، جو 5 قسمیں پڑھے ہیں، یہ 5 قسمیں جو ایک انصاف سے متعلق جو ہے نا، یہ 5 قسمیں اہم ہیں۔ اس طرح سے ہم آج یہ ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔